बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज का हमारा मौजू है ज़रतुश्त मज़हब एक मुख्तसर तारफ़। कदीम मज़ाहब में ज़रतुश्त, ज़रदश्त, ज़ोरास्टर, ज़रातुश्तर, मज़दाइज़म, मजूसियत और हिंदुस्तान में पारसी कहलाने वाले एक काबिल ज़िक्र मज़हब के हामिल लोग हैं। ज़रतुश्त ने अपने अहद के राइज मज़ाहिब खुसूसन साइबियत की इस्लाह का बेड़ा उठाया और एक नए मज़हब की बुनियाद रखी जो उसके नाम से मौसूम हुआ। ईरान में हख़ामनशी और सासानी अहद में ये एक सरकारी मज़हब के तौर पर इख्तियार किया गया। दौर हाज़िर में इसके मानने वालों की मुख्तसर सी तादाद हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ यूरोपीय ममालिक और म्यांमार में आबाद है। हमारे यहाँ इन्हें पारसी कहा जाता है। ये लोग 10वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान के सूबा गुजरात में आबाद हुए थे। इब्तदा में इन लोगों ने अपना रूहानी ताल्लुक़ ईरानियों से जोड़े रखा, लेकिन 15वीं सदी ईस्वी तक ये ताल्लुक़ तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान आमद पारसियों के लिए खुशाइंद साबित हुई और उन्होंने अपनी अमन पसंदी और मोहब्बत के बायस तजारत की तरफ कदम बढ़ाए। इस तरह अंग्रेज़ दौर में पारसी एक अमीर और खुशहाल कौम बनकर उभरी। दौर हाज़िर में ईरान में पारसियों की लगभग तादाद 18,000 और कनाडा में आबाद ज़रतुश्तियों की तादाद 3,000 से ज़ायद बताई जाती है। ज़रतुश्त की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। क़दामत परस्तों का ख्याल है कि ज़रतुश्त का ज़माना 6000 कबल मसीह का है। तारीख़ दानों और मजहबी दानिश्वरों ने आपका ज़माना 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह करार दिया है। अली अब्बास जलालपुरी 6वीं सदी ईस्वी, अल्ताफ़ जावेद, डॉक्टर मोहम्मद मईन इनका ज़माना 1100 कबल मसीह लिखते हैं। ज़रतुश्त अज़रबैजान के मुकाम गंज में पैदा हुए। जवानी गोशा नशीनी, गौर व फ़िक्र और मुताले में गुजारी। 30 बरस की उम्र में आहूरा मज़दा यानी खुदाए वाहद के वजूद का ऐलान किया, लेकिन वतन में किसी ने आपकी बात न सुनी। तब आपने मशरक़ी ईरान का रुख किया और ख़ुरासान में कश्मार के मुकाम पर शाह गुस्तासब के दरबार में हाज़िर हुए। कुछ अरसे बाद शहनशाह ने आपका मज़हब कबूल कर लिया। कहते हैं कि तुरानियों के दूसरे हमले के दौरान बल्ख के मकाम पर एक तुरानी सिपाही के हाथों कत्ल हुए। चूँकि ज़रतुश्त की तारीख़ पैदाइश हमारा मौज़ू बहस नहीं, बल्कि इस मज़हब के उन इंसान दोस्त हवालों को तलाश करना मकसूद है जिन्होंने तारीख़ में इंसानियत की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। ज़रतुश्त ने शख्सी खुदा आहूरा मज़दा का तस्वर पेश किया। उनके कहने के मुताबिक इंसान खालिक की बेहतरीन मखलूक है। इंसान की रूह फ़ानी है। ज़रतुश्त इंसानों से मायूस नहीं हैं, बल्कि उनका ख्याल है कि बिल आखिर इंसान बुराई के ख़ात्मे का सबब बनेगा। तारीकी पर नूर मुकम्मल तौर पर छा जाएगा। ज़रतुश्त ने अच्छी नीयत, अच्छे अल्फाज और अच्छे अमाल पर ज़ोर दिया है। इस मज़हब में अच्छे इंसान के तसव्वुर के साथ हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद का तसव्वुर भी मौजूद है। ज़रतुश्त अपने अहद के वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने खुतबात के ज़रिए ऐसे अकायद बयान किए जो आगे चलकर यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के बुनियादी असूल बन गए। मसलन खुदा और शैतान, जन्नत और दोज़ख,
موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، روز قیامت اور روح و جسم کا ابدی ملاپ۔ گویا زرتشتیت دنیا کے ان چند مذاہب میں ہے جس کے اثرات پوری انسانیت پر مرتب ہوئے۔ شاید اسی لیے بہت سے دانشوروں نے زرتشت کو پیغمبروں کی صف میں شامل کیا ہے۔ زرتشت کے زمانے کا ایران بالکل آج ہی کی طرح لوٹ مار اور قتل و غارت میں گھرا ہوا تھا۔ دنیا کے دیگر علاقوں کی طرح وہاں بھی اشرافیہ اور 80% عوام کی طبقاتی تقسیم موجود تھی۔ خانہ بدوش اور لوٹ مار کرنے والے قبائل پرامن مقامی لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ دونوں طبقات کے درمیان متواتر جنگ کی حالت قائم رہتی۔ زرتشت کے کلام کے مطالعہ سے اس دور کے سماجی حالت ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہوں نے جنگ کی مذمت بھرپور انداز میں کی اور امن سے رہنے والوں کی کھلم کھلا حمایت کا اعلان کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، خدایا میرا تجھ سے سوال ہے کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو شیطان کے پیروکاروں کی حکومت چاہتا ہو، ان لوگوں کی حکومت جو برے کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی پرامن مویشی پالنے والوں کے جانوروں اور آدمیوں پر طاقت آزمائی کر کے اپنا رزق حاصل کرتے ہوں، حالانکہ انہوں نے یعنی پرامن مویشی پالنے والوں نے کبھی انہیں اشتعال نہ دلایا ہو۔ درج بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ زرتشت کے پاس خیر اور شر کا ایک مکمل تصور موجود تھا۔ وہ دنیا کو خیر اور شر کا میدان جنگ سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق انسان کا فرض ہے کہ وہ خیر کو پسند کرے اور زندگی کے ہر میدان میں خیر چاہنے والوں کی حمایت کرے۔ معروف محقق الطاف جاوید لکھتے ہیں، زرتشت کے نزدیک یہ کافی نہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے طور پر نیکی کو اختیار کرے اور بدی سے پرہیز کرے۔ زرتشت توحیدی معاشرہ کے قیام پر زور دیتا ہے جس میں متصادم معاشی طبقات کا خاتمہ کر دیا گیا ہو اور ہر شخص اپنی محنت کی پیداوار کا خود مالک ہو۔ ساری اخلاقی برائیاں متضاد معاشی نظامات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس معاشرہ میں ہر شخص کو ظلم، ناانصافی اور فسق و فجور کے خلاف لازماً جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ زرتشت نے کیونکہ اپنے عہد کے ظالم حکمرانوں اور غیر منصفانہ نظام کی مذمت کی تھی، لہٰذا انہیں مقامی حکمران طبقے کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ الطاف جاوید اس حوالے سے ایک جگہ اور لکھتے ہیں، اپنی پیغمبرانہ کوششوں اور لوگوں میں اہورا مزدا کی عبادت پر مبنی ایک نئے مذہب کی تبلیغ کے سلسلے میں زرتشت کو پرانے سیاسی اور مذہبی برسر اقتدار طبقے کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے کا سیاسی اعتبار سے حکمران طبقہ جس کو زرتشت نے اپنے کلام میں قاوی کی اصطلاح سے یاد کیا ہے اور مذہبی رہنماؤں کی جماعت جو کراپان کے نام سے یاد کی گئی ہے، زرتشت کی مذہبی تحریک کی مخالف تھی۔ مقامی اشرافیہ لوٹ مار کو مقصد حیات سمجھتی تھی، جبکہ زرتشت انہیں کھیتی باڑی کرنے اور ہاتھ سے کما کر کھانے کا درس دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ خانہ بدوش زندگی ترک کر کے تمدنی زندگی کا آغاز کریں اور کھیتی باڑی سے مویشیوں کی بہتات اور غلہ کی فراوانی حاصل ہو اور بھوک پیاس اور فاقہ سے محفوظ رہ سکے۔ ظاہر ہے کہ لوٹ مار کرنے والے محنت سے جی چراتے ہیں، لہٰذا انہوں نے زرتشت کے افکار کی مخالفت شروع کر دی۔ شاید اسی لیے اس مذہب میں عبادت کا مفہوم مخلوق خدا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرنا، ان لوگوں کی تکالیف اور مصیبت میں مدد کرنا، برائی سے بچنا اور برے انسانوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنا، غریب اور مسکین کی مدد کرنا ہے۔ زرتشتیت کی مقدس کتاب اوستا ہے، جو زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ دراصل زرتشت کے اقوال ہی اس میں شامل ہیں
جو 5 حمدوں کے سلسلہ کی صورت میں محفوظ ہیں، جنہیں گاتھا بھی کہا جاتا ہے۔ علی عباس جلال پوری زرتشتیت کی مقدس کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں: زرتشت کا مقدس الہامی صحیفہ اوستا ہے، جس کا زمانہ کم و بیش وہی ہے جو ہندی آریاؤں کی رگ وید کا ہے۔ اس کے 21 نسقوں یعنی حصوں میں سے صرف ایک نسق دست بردے زمانہ سے بچ سکا ہے، جس کا نام دندی داد ہے۔ باقی حصے بکھرے ہوئے پاروں کی صورت میں ملتے ہیں۔ اوستا کی شرح جو قدیم پہلوی میں کی گئی زند کہلاتی ہے۔ زند کی شرح پازند کے نام سے مشہور ہے۔ خردہ اوستا یعنی چھوٹی اوستا دعاؤں کی کتاب ہے، جسے شاپور دوم کے زمانے میں آذر بز مہر سمپد نے عوام کے لیے مرتب کیا تھا۔ اس میں کچھ اقتباسات اوستا سے لیے گئے ہیں اور کچھ پازند سے عکس کیے گئے ہیں۔ اوستا کے قدیم ترین جزو کو گاتھا، جسے ہندوؤں کے ہاں گیتا یا گیت کہتے ہیں۔ ایک اور مقدس صحیفہ ارداویراف ہے، جس میں ولی ارداویراف کے مکاشفات درج ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں محنت و مزدوری کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ زرتشت بھی ہاتھ سے محنت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ان سب کا میں طلبگار ہوں تاکہ الوہی قوانین کے مطابق دنیا کو ترقی دے پاؤں۔ محنت کش انسان جس کا عمل انصاف پر مبنی ہوتا ہے، جو دانائی اور روحانی حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، مگر ہوتا خاکسار ہے، جس کا بلند کردار پیغمبر کا وفادار ہے۔ اہورا مزدا کی بدولت اس پر ایمان لانے والے کو بہت اچھا نصیب ملتا ہے، مگر اس کے لیے جو ایمان نہیں لاتا زندگی کی آخری سانسوں تک بدترین بدلہ ملتا ہے۔ زرتشتی اخلاقی فلسفے کی بنیاد 3 باتوں پر استوار ہے: اندیشہ نیک، اندیشہ گفتار اور نیک کردار۔ ان کے مقابلے میں 3 چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے: اندیشہ بد، گفتار بد، کردار بد۔ زرتشتی اخلاقیات میں لفظ اشا اہم ہے۔ اس کے لغوی معنی تقوی اور سچائی کے ہیں۔ سچائی کے بعد عدل و انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی اور ناانصافی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس طرح زرتشتی افکار کا خلاصہ انسان کا معاشرے میں بدی کی قوتوں کے خلاف لڑائی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، مگر انسان برائی کی قوتوں کے خلاف اس وقت ہی لڑ سکتا ہے جب وہ انسانیت کے درجے پر قائم ہو۔ کبھی انسان جانور نما تھا، لیکن یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے۔ آج وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہے۔ اس کا دماغ اس کی بہترین رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: سماجی حیات جانوروں کی جبلت سے آغاز کرتی ہوئی انسانی سطح تک پہنچی ہے۔ ہر انسان دوسرے کا اپنے مشترکہ دشمن یعنی برائی کے خلاف اتحادی ہے۔ جب وہ انسانی سطح پر آ کر دوسرے ساتھیوں سے تعاون کرتا ہے تو یہ خوبی دراصل اسے اہورا مزدا سے ودیت ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح زرتشتیت میں بھی تحریفات کی گئی ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب مذاہب خود نہ بدلے تو اسے لوگ بدل لیتے ہیں، اور اسے بدل کر وہ اپنی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس مذہب میں بھی بے شمار تبدیلیاں کر دی گئی، یہاں تک کہ مذہب کی اصلی حالت ہی بدل کر رہ گئی۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ زرتشتیت جو کہ اپنے وقت کے دقیانوسی اور روایتی مذہب کے خلاف ابھرا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہی افکار و اقدار جذب کر لیتا ہے جن کے مخالف اس نے بغاوت کی تھی۔ بطور خاص وہ افکار، عمل اور اخلاقیات جو کبھی مذہب کے پیروکاروں، جنگجو اشرافیہ کے خلاف خاصہ ہوتی تھی،
اس کے باوجود زرتشت کے افکار انسانیت کے لیے ایک اہم تحفہ ہیں۔ ان کی زندگی جیسا کہ پارسی روایات میں محفوظ ہے، قابل ذکر زندگی ہے اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ زرتشتیت امن، پیار اور شانتی کا مذہب ہے اور نفرت کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اہورا مزدا کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں ویسا ہی جذبہ رکھیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، خود سے محبت کا جذبہ ہر انسان کے دل میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ دوسروں سے پیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سے نفرت دوسروں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے۔ باہمی پیار و محبت کے بعد باہمی عزت و احترام کا درجہ بہت بلند ہے۔ انسان کا تعلق چونکہ سماج سے ہے، لہٰذا معاشرے میں رہتے ہوئے اس نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے انسانوں کو باہم محبت و احترام سے رہنا چاہیے۔ زندگی بھائی چارے کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا انہیں ایک دوسرے سے اچھائی کرنی چاہیے اور برائی کے خاتمے کے لیے باہم تعاون کرنا چاہیے۔ انسان جب باہمی محبت و الفت کے باعث ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو پھر شیطانی طاقتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان باہمی محبت و الفت کے باعث ایک دوسرے سے جڑ جائے تو شیطان کو یہ امید نہیں رہتی کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکے گا، اور شیطان اپنی نا اتفاقی کو بھی اتفاق میں نہیں بدل سکتا۔ اس طرح انسانوں کا اتحاد جھوٹ اور فریب کی طاقتوں کو شکست دے دیتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، جب انسانوں کا اتحاد باہمی محبت کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ تمام اشیاء کی تجدید تخلیق کے لیے جھوٹ اور فریب کو شکست دے سکتا ہے۔ اوستا کے مطابق انسان خدا کی ایک ذمہ دار اور آزاد مخلوق ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، اوستا کے مطابق انسان اہورا مزدا کی آزاد اور ذمہ دار مخلوق ہے، جو اسے بودانگ یعنی دانائی، دائنا یعنی شعور، واقاؤ یعنی اختیار، سنگاس یعنی قانون جیسی ضروری خوبیوں کا مالک بناتی ہے اور اسے دیگر تمام مخلوقات سے منفرد کرتی ہے۔ ذمہ داری اس کی دائمی خصوصیت ہے۔ وہ اپنے کردار اور خود سے متعلق اشیاء کے معیار کا ذمہ دار ہے۔ وہ دنیا میں حق و انصاف قائم رکھنے کے لیے زمین پر خدا کے روحانی خلیفہ کے طور پر پابند ہے۔ زرتشت انسانوں کو سماج میں رہ کر زندگی گزارنے کا پیغام دیتے ہیں۔ رہبانیت مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے، اسی لیے یہ گناہ ہے۔ اوستا میں لکھا ہے، انسان کا عظیم مقصد کامل خوشی کا حصول ہے اور کامل خوشی کا دار و مدار زندگی کی کاملیت پر ہے۔ حصول علم ہر دور میں انسان کی بنیادی ضرورت رہا ہے۔ زرتشت تعلیم کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اوستا میں یوں درج ہے، اہورا مزدا کی لوگوں سے یہ خواہش ہے کہ مجھے پہچانو، کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر وہ مجھے پہچانیں گے تو ہر شخص میری پیروی کرے گا۔ انگرامی نیو یعنی شیطان کی یہ خواہش ہے کہ اسے کوئی نہ پہچانے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر لوگوں نے اسے پہچان لیا تو کوئی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ دور حاضر میں عورت اپنے حقوق کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر آج کا مردوں کے زیر تسلط سماج اس کی اہمیت کا انکاری ہے۔ زرتشت نے آج سے 2500 سال پہلے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کے برابر قرار دیا تھا۔ دور حاضر کے حقوق انسانی کے علمبرداروں کو زرتشت کی دانائی کو داد دینی چاہیے، جنہوں نے 2500 سال پہلے کہا تھا، شوہر اور بیوی دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے، کشش اور دل جیتنے کے لیے دانائی، پارسائی، پاک دامنی، ازدواجی وفاداری اور سچی محبت کا مالک ہونا چاہیے۔
آسان اور پرمسرت زندگی کے لیے دونوں کا باہم اتحاد ضروری ہے۔ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں۔ آج انہیں نعمت و رحمت سمجھیں گے تو کل یہ والدین کے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ اوستہ میں بچوں کی اہمیت یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اوستہ میں بچوں کو انسانوں کے لیے عظیم رحمت اور بچوں کا نہ ہونا بہت بڑی بدقسمتی، جرائم کے ارتکاب کے نتیجے میں بہت بڑی سزا قرار دیا گیا ہے۔ زرتشت کا کہنا ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑائی کرو لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، حتیٰ کہ دشمن سے بھی انصاف کرو۔ دنیا میں صدقہ و خیرات کو کنجوسی پر فوقیت دو۔ ہر شخص کو اپنے فرائض و ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے جو اس پر خدا اور بہن بھائیوں کے لیے لگائی گئی ہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ زرتشت کے بہت سے اصول انسان دوستی، امن و آشتی کے موجودہ معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ہم اس مذہب کے افکار سے فائدہ اٹھا کر معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ اس مذہب کی ایک اور خاص بات اپنے پیروکاروں کو دوسرے مذاہب سے عزت و احترام سے پیش آنے کا پیغام ہے، جو آج کی اہم ضرورت ہے۔ زرتشتیت دوسرے مذاہب کے احترام کا درس دے کر حقوق انسانی کو تقویت دیتا ہے۔ یہ تھا کچھ احوال زرتشت مذہب کے بارے میں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم دنیا کے باقی دیگر بڑے مذاہب کے حوالے سے بھی کریں گے۔ والسلام۔